किसी को ये हक मत देना कि वो तुम्हें हर्ट करे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें बचा के ले जाऊं यहाँ से। तुम मेरा हाथ पकड़कर हौसला चाहते हो और यहाँ से दूर जाना चाहते हो। मैं तुम्हें क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड हो, नर्वस हो तुम। तो आइए आज तुर्की ड्रामा इश्क ममनू की किस्त 206 के ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये किस्त उर्दू वन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नशर हुई। बज़ाहिर तो देखें सब कुछ निहाल और बहलूल की शादी की तैयारियों के बारे में है, खुशियां हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन सच पूछें तो इस चमक दमक के पीछे एक तूफान पल रहा है। आज हम उसी खुशी के नकाब को हटाकर देखेंगे कि अंदर क्या-क्या चल रहा है। मतलब कौन से जज्बात टकरा रहे हैं, कौन से राज हैं जो शायद खुलने वाले हैं, और ये सब मिलकर कहानी को किस तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल, ये किस्त ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे जो बाहर की तकरीबात होती है ना, वो किरदारों के अंदर के खिलफशार को, उनकी परेशानी को और ज़्यादा नुमाया कर देती हैं। यहाँ मोहब्बत तो है, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे शदीद पछतावा भी है, धोखाधड़ी का एहसास है, लेकिन फिर समाजी दबाव भी है, और सबसे बढ़कर हर अहम किरदार वो अपनी एक अंदरूनी जंग लड़ रहा है। हमारा मकसद आज यही है कि उन नफ्सियाती पेचीदगियों को समझें और देखें कि उनके फैसले या शायद फैसलों की कमी कहानी को कैसे आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो शुरुआत होती है बहलोल की बैचलर पार्टी से। दोस्त यार हैं, मजाक कर रहे हैं, छेड़छाड़ चल रही है, वही शादी से पहले वाला माहौल। लेकिन बहलोल वो वहाँ है, पर जैसे है भी नहीं, बिल्कुल खोया वासा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। और फिर ठीक उसी वक्त फोन बजता है। जी, और उसका रद्द अमल वो देखने लायक है। फौरन इनकार कर देता है कि नहीं, मैं नहीं बात कर रहा। ये सिर्फ शादी वाली घबराहट नहीं लगती, ये तो बाकायदा गुरेज करना है। वो जानता है कि बेहतर का फ़ोन अहम हो सकता है, फिर भी बात नहीं करना चाहता। ये उसके अंदर जो कश्मकश चल रही है ना, उसकी एहसास जुर्म की और शायद उस खौफ की कि कहीं सच उसके काबू से बाहर ना हो जाए, उसकी वाज़ेह अलामत है। वो इस खुशी के बुलबुले को जो निहाल के गिर्द बना हुआ है, उसे फटने से बचाना चाहता है। शायद अपनी खातिर ज़्यादा, निहाल की खातिर कम। और इसी दौरान अदनान साहब का पैगाम आता है कि फ़ौरन घर पहुंचो। ये जो अर्जेंसी है, ये भी बहलूल की परेशानी में इजाफा करती है। एक तरफ बेहतर का फ़ोन, दूसरी तरफ अदनान का बुलावा। वो जैसे फंसता जा रहा है। बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ निहाल है, वो इन सब बातों से, इन पेचीदगियों से बिल्कुल लाइल्म है। अपनी खुशियों में मगन है, अपनी वालदा मरहुमा के हार का पूछ रही है, बाहर जाने के मंसूबे बना रही है, शादी के जोड़े की बातें। उसकी ये मासूमियत और बेखबरी, ये सिर्फ दुख भरी नहीं, बल्कि ये ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी को ना उरूज पे पहुंचा देती है। देखने वाले जानते हैं कि क्या चल रहा है, और निहाल की हर मुस्कुराहट वो आने वाले अलमिये के इम्कान को जैसे और गहरा कर देती है। उसकी खुशी एक नाजुक शीशे की तरह लगती है जो किसी भी लम्हे टूट सकती है। बिल्कुल। और इस नाजुक सूरत हाल में एक और उदास पहलू है, बशीर की बिगड़ती हुई सेहत। शुरू में जब निहाल, जो हमेशा बशीर के बहुत करीब रही है, उससे मिलने जाना चाहती है, तो उसे रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि वो आराम कर रहा है। ये भी जैसे एक इशारा है कि कुछ ठीक नहीं है। और जब मुलाकात होती है, तो वो मंजर बहुत बहुत दिल को पकड़ने वाला है। बशीर, जो हमेशा निहाल का खामोश मुहाफिज रहा है, वफादार रहा है, वो अपनी बीमारी की वजह से उससे शादी का तोहफा ना दे पाने पर अफसुर्दा है। इसका ये कहना कि तुम्हारी शादी का तोहफा नहीं रह सका, ये सिर्फ तोहफे की बात नहीं है, ये उसकी बेबसी का इजहार है। शायद इस बात का भी कि वो निहाल की जिंदगी के इस अहम मोड़ पर उसके लिए वो मजबूत सहारा नहीं बन सकता जो वो बनना चाहता था। और फिर वो नसीहतें, तुम खुश रहो निहाल, बस मैं यही चाहता हूँ, तुम बेहतरीन की मुस्तहिक हो, किसी को ये हक मत देना कि वो तुम्हें हर्ट करे। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स की ज़बान से जो शायद मौत के करीब हो, ये ख़ास वज़न रखते हैं। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं लगती, ये एक इंतबा लगता है, ख़ास तौर पर आखिरी जुमला। यकीनन, किसी को ये हक मत देना कि वो तुम्हें हर्ट करे। ये तो सीधा सीधा बहलूल की तरफ इशारा महसूस होता है। हालांकि बशीर शायद पूरी हकीकत ना जानता हो। ये उसकी निहाल के लिए गहरी मोहब्बत और फिक्र को जाहिर करता है। और फिर वो जज्बाती सी इल्तिजा, मुझे हमेशा याद रखोगी,
مجھے بھولنا مت، یہ صرف یاد رکھنے کی درخواست نہیں ہے، یہ اپنے وجود کے مٹ جانے کا خوف اور اپنی محبت کے امر رہنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ یہ مکالمہ نہال کے کردار کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، شاید اسے مستقبل میں طاقت دے۔ جہاں ایک طرف بشیر زندگی سے لڑ رہا ہے، وہیں گھر کا سربراہ عدنان ضیاء گل یعنی نہال کے والد اور بہتر کے شوہر، وہ اپنے ہی ذات کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ انہیں قبرستان میں دکھایا گیا ہے، اپنی پہلی بیوی کی قبر پر، اور وہ جس طرح خود سے باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، وہ خود کلامی بہت اہم ہے۔ وہ صرف غمگین نہیں ہے، وہ اپنی شخصیت میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اپنے غصے پر قابو نہ پانے کی بات اور ایک ایسے اندرونی خلا کا ذکر کر رہے ہیں جسے وہ پر نہیں کر سکتے۔ میں بھی وہ عدنان نہیں رہا، میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا جسے میں پر نہیں کر سکتا ہوں، کبھی بھی نہیں۔ میں خود کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ الفاظ یہ ایک ایسے شخص کے ہیں جو باہر سے مضبوط اور پروقار نظر آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہا ہے۔ شاید وہ بہتر کے ساتھ اپنے پیچیدہ رشتے پر یا باپ کے طور پر اپنی ممکنہ ناکامیوں پر غور کر رہا ہے۔ بیٹی کی شادی کی خوشی بھی اس اندرونی کرب کو کم نہیں کر پا رہی۔ اور جیسے یہ کافی نہ تھا، ایک اور طوفان دستک دے رہا ہے۔ مس دنیز، جو گھر کی پرانی وفادار ملازمہ ہیں اور بہت سے رازوں کی امین بھی ہیں، وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب وہ مزید چپ نہیں رہیں گی۔ وہ عدنان صاحب سے بات کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا کلف ہینگر ہے جسے کہتے ہیں۔ مس دنیز کیا جانتی ہیں؟ کیا وہ بہلول اور بہتر کے تعلق کے بارے میں جانتی ہیں یا کوئی اور پرانا راز ہے؟ ان کا اس وقت بولنے کا فیصلہ کرنا جب شادی بالکل سر پر ہے، یہ کہانی میں سسپینس کو انتہا پر لے جاتا ہے۔ کیا ان کا انکشاف وہ چنگاری ثابت ہوگا جو بارود کے اس ڈھیر میں آگ لگا دے گی جس پر یہ خاندان بیٹھا ہے؟ یہ عدنان کی پہلے سے متزلزل حالت پر کیا اثر ڈالے گا؟ بہت سے سوال ہیں۔ گھر میں ایک طرف شادی کی تیاریاں ہیں تو دوسری طرف جدائی کا منظر بھی ہے۔ پیکر، بہتر کی بہن اور فردوس خانم کی بیٹی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جا رہی ہیں، اور فردوس خانم ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بھی طنز کا تیر چلانے سے باز نہیں آتی، کہتی ہیں تم اپنا سرنیم کبھی تبدیل نہیں کر سکو گی۔ فردوس کا یہ تبصرہ صرف طنز نہیں ہے، یہ ان کے کردار کی عکاسی ہے کہ وہ سماجی حیثیت، خاندان کے نام اور وراثت کو کتنی اہمیت دیتی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بہتر کا رد عمل ہے۔ وہ جس طرح پکر سے لپٹتی ہے، پکر مت جاؤ نا، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گی؟ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ یہ الفاظ یہ اس کی بڑھتی ہوئی تنہائی اور بے بسی کو شدت سے ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، پکر شاید اس گھر میں اس کا آخری جذباتی سہارا تھی۔ اس کے جانے سے بہتر کا احساس تنہائی یقیناً مزید بڑھے گا۔ یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ گھر کے کئی کردار، عدنان اپنی بیوی کی قبر پر، بہتر اپنی بہن کی جدائی پر، اور بہلول وہ اپنے ہی جرم کے بوجھ تلے، سب ایک طرح کی گہری تنہائی کا شکار ہیں۔ اور یہی تنہائی، خاص طور پر بہتر کی، اسے مزید مایوس اور شاید خطرناک اقدامات کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے نا کہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پکر کا جانا اس کی نفسیاتی حالت پر گہرا اثر ڈالے گا، اور شاید یہی وہ آخری دھکا ہو جو اسے بہلول سے فیصلہ کن بات کرنے پر مجبور کرے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے، قسط کا سب سے دھماکہ خیز، سب سے تناؤ بھرا حصہ، بہتر اور بہلول کی خفیہ ملاقات۔ بہتر اسے بلاتی ہے اور وہ آ جاتا ہے، مگر آتے ہی اپنا ارادہ واضح کر دیتا ہے، میں صرف الوداع کہنے آیا ہوں۔ یہیں سے وہ نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے۔ بہلول کا یہ کہنا کہ وہ الوداع کہنے آیا ہے، یہ خود کو اور شاید بہتر کو یہ یقین دلانے کی کوشش ہے کہ وہ اب آگے بڑھ چکا ہے، کہ وہ نہال کے ساتھ اپنے مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو کہتا ہے وہ اس کے اندرونی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، وہ پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے آج تک میں نے جس کسی کی پرواہ کرنے کی کوشش کی اس کو دھوکہ ہی دیا، صرف تمہارے ساتھ بھی بہت غلط کیا، بہت ہرٹ کیا تم نے۔ اور پھر وہ حسرت بھرا جملہ، کاش ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، کاش۔ یہاں رک کر اس کاش کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی فعال طور پر ذمہ داری قبول کرنے والا جملہ نہیں ہے، یہ غیر فعال خواہش ہے کہ کاش ماضی بدل جائے۔ جیسے
اس کی غلطیوں کا ذمہ دار وہ خود نہیں بلکہ حالات تھے۔ یہ اس کی کمزوری کو، اس کی خود فریبی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطی مان تو رہا ہے لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے کترا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کہہ رہا ہے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ لیکن بہتر وہ اب اس کی باتوں میں آنے والی نہیں، وہ غصے و تکلیف سے بھری ہوئی ہے۔ وہ فوراً بھانپ لیتی ہے کہ اس ملاقات کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم صرف یہ تسلی کرنے آئے ہو کہ میں تمہاری شادی میں کوئی تماشا نہ کھڑا کروں۔ وہ اسے چیلنج کرتی ہے، اگر تم کہو تو میں نہال کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، وہی ثابت کرے گی کہ میں نے تم سے محبت کی یا نہیں۔ یہ ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ ہے، یہ دکھانے کی کوشش کہ کنٹرول اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور بہلول کا رد عمل وہ اس کی ترجیحات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ نہیں، مجھ سے انتقام لینے کے لیے نہال کو تو استعمال مت کرو، جو کہنا ہے مجھ سے کہو نا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن جملہ، میں نہال کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ مر جائے گی میرے بغیر۔ یہ سن کر تو جیسے بہتر کے زخموں پر نمک چھڑک دیا جاتا ہے۔ وہ مر جائے گی میرے بغیر۔ اس جملے میں کتنی خود پسندی ہے۔ کیا یہ واقعی نہال کے لیے فکر ہے یا اپنی ہیرو والی امیج بچانے کی کوشش؟ یا شاید وہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ نہال اتنی کمزور ہے؟ یہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں تینوں عناصر شامل ہوں، ذمہ داری کا احساس بھی، نہال کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کا جرم بھی، اور اپنی ذات کو مرکز میں رکھنے کی عادت بھی۔ لیکن بہتر کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ چیختی ہے، مجھے اس پہ رتی برابر بھی رحم نہیں آتا۔ وہ مارے خوشی کے ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے اور میں پل پل اذیت سے گزر رہی ہوں یہاں پہ۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ یہ اس کی اپنی اذیت کا اظہار ہے، اس انصافیت کا جو وہ محسوس کر رہی ہے۔ اور پھر وہ سیدھا سوال کرتی ہے، وہ سوال جس سے بہلول ہمیشہ بھاگتا رہا ہے، جواب دو مجھے، کیا تم مجھے نہیں چاہتے؟ اور بہلول کا جواب خاموشی، اور پھر ایک کمزور سی معذرت، آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ معذرت کسی کام کی نہیں، کیونکہ یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہ پھر سے ذمہ داری سے فرار ہے۔ وہ نہ ہاں کہہ سکتا نہ ہاں کہے تو نہال سے شادی کا جواز ختم ہو جائے، نہ کہے تو بہتر کے سامنے اپنے پچھلے تعلق کی نفی کرنی پڑے گی۔ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس پر بہتر کا دل وہ پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، مجھے لگا کہ آخر میں جیت ہماری محبت کی ہی ہوگی بہتر، مگر میں بھول گئی تھی کہ تم ایک خود غرض انسان ہو۔ یہ خود غرض کا لفظ جیسے اس پورے رشتے کا اور شاید بہلول کے کردار کا نچوڑ ہے۔ بالکل، یہ مکالمہ، یہ عشق ممنوع کی روح ہے۔ محبت، حوص، دھوکہ، پچھتاوا، جرم، سماجی دباؤ، انا اور خود غرضی، سب کچھ اس ایک منظر میں سمٹ آیا ہے۔ بہلول کا نہال کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، اور بہتر کی مایوسی جو اب شاید نفرت اور انتقام میں بدل جائے گی، اس نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس ملاقات کے نتائج وہ تباکن ہوں گے، یہ تو طے ہے۔ تو اس قسط کے تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی تیاریوں کی چوکا چوند کے پیچھے تقریباً ہر کردار ایک گہری جذباتی کشمکش اور بحران کا شکار ہے۔ نہال کی معصوم و خوشی، بہلول کا جرم اور اس کی بزدلی، بہتر کی تنہائی اور غصہ، عدنان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ، بشیر کی بیماری اور اس کا انتباہ، اور مس دنیز کا راز، یہ سب عوامل مل کر ایک آتش فشاں تیار کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ آتش فشاں پھٹے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کب اور کیسے پھٹے گا۔ کیا بہتر اپنے انتقام کو عملی جامہ پہنائے گی؟ کیا بہلول آخری لمحے پر شادی سے پیچھے ہٹ جائے گا، یا وہ اس جھوٹ کے ساتھ جی پائے گا؟ کیا مس دنیز کا راز وہ سچ سامنے لائے گا جو سب کو تباہ کر دے گا؟ اور عدنان اس سب پر کیا رد عمل دکھائے گا؟ بشیر کی صحت کا انجام کیا کہانی پر اثر انداز ہوگا؟ یہ قسط ہمیں محبت اور فرض، خواہش اور ذمہ داری، سچ اور جھوٹ کی قیمت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں اور ایک غلط قدم کیسے سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، ان حالات میں کیا کسی بھی کردار کے لیے کوئی صحیح راستہ موجود ہے، یا یہ سب اپنی اپنی خود غرضی اور مجبوریوں کے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں، جہاں ہر فیصلہ مزید تباہی کی طرف ہی لے جائے گا؟
اور شاید ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کہانی میں جسے محبت کہا جا رہا ہے، کیا وہ واقعی محبت ہے یا صرف ایک جنون ہے، ایک ضد ہے، یا سماج سے بغاوت کی ایک خطرناک شکل؟ ان کرداروں کے آنے والے فیصلے وہ نہ صرف ان کی اپنی زندگیوں بلکہ ایک پورے خاندان کے مستقبل کا تعین کریں گے۔